बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में जो 7 रुकनी आइनी बेंच है उसमें आज अहम केस की समाअत हुई है और वो है मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक। आज अदालत में जो इंकशाफात किए गए हैं, अदालत ने जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने जो सवालात पूछे हैं कि आया जब गैर मुसल्लह लोग आर्मी तनसीबात की तरफ जा रहे थे या कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे थे, उनको किसी ने नहीं रोका, क्यों नहीं रोका गया, एक ये सवाल। और क्या किसी जो फ़ौजी हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर है उसकी जानिब से कोई मुआवनत की गई है या किसी 9 मई के केस में किसी फ़ौजी अफसर हाज़िर फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हुई है। ये 3-4 ऐसे सवालात थे जो अब तक हुकूमत कुछ और कह रही थी और जो वज़ारत दिफ़ा के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने आज तमाम के तमाम जो राज थे वो खोल के रख दिए हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये मामला चूँकि अब मंतकी अंजाम की तरफ चला गया है और ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं, तो अहम तफसीलात हैं जो आज की समाअत में 7 रुकनी बेंच में आज भी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से, फिर हसन अज़हर रिज़वी साहब वो सवालात कह रहे हैं जो बेसिकली ट्रायल से मुतल्लिक हैं, जो ट्रायल की बारीक बीनियों से मुतल्लिक हैं, जिसका जवाब वज़ारत दिफ़ा के पास, वज़ारत दिफ़ा के वकील के पास नहीं है और वो रिकॉर्ड दिखाना भी उनके लिए मुश्किल है और चीज़ों को इस तरह से पब्लिकली बताना भी मुश्किल है, चूँकि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल नहीं होता, वो खुफिया ट्रायल होता है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या दस्तावेज़ात हैं वो भी पब्लिक नहीं की जाती, उनको प्रोटेक्शन हासिल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। आपको याद होगा साइफ़र केस का किया गया था ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो जज साहब ने पाबंदी लगा दी थी कि उसके ऊपर बात नहीं करनी। हसन अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने और कहा था कि अगर कोई इसकी समाअत का अहवाल भी बयान करेगा तो बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आपको याद होगा फिर हम नाम बदल के साइफ़र की जगह पर कुछ और कह के आपको बता दिया करते थे कि आज ये समाअत हुई है और आज ये सारा कुछ हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में समाअत हुई और आज समाअत के दौरान मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत अदालत ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। 9 मई के लोग बग़ैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया है कि कोई मुज़ाहमत नहीं की गई, कोई उनको रोका नहीं गया, तो ये सिक्योरिटी लैप्स भी इसको करार दिया गया। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिज़वी, मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ये इस बेंच का हिस्सा हैं। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ लियाकत हुसैन केस का हवाला देकर किया। अब शाहिद बिलाल हसन साहब चूँकि वो उनका जो उन्होंने ज़्यादातर मुकदमात सुने हैं वो सिविल नौइयत के मुकदमात पर उनका ज़्यादा अबूर हासिल है। अब अगर पंजाब से किसी जज को लेना था, आयशा मलिक साहबा अगर आइनी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था या वो आइनी बेंच का हिस्सा ना बनी, चूँकि वो ख़ुद इस मेन केस की जो फैसले की ऑथर हैं या उस बेंच का हिस्सा थी, तो फिर मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के लिए जिस जज की तैनाती होनी चाहिए थी मेरी जो दानिश के मुताबिक वो जस्टिस मलिक शहजाद ख़ान साहब की होनी चाहिए थी। और मलिक शहजाद ख़ान साहब वो जज हैं जो फ़ौजी जो अदालतों का मामला हो या वो क्रिमिनल ट्रायल का मामला हो तो वो एक एक्सपर्ट जज हैं। यही वजह है कि शायद बिलाल हसन साहब की जानिब से हमें बहुत कम या ना होने के बराबर रिमार्क्स या सवालात नज़र आ रहे हैं। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ लियाकत हुसैन केस का हवाला देकर किया और कहा कि ये सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए, देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फ़ौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियन होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आपका सारा इन्हिसार सिर्फ एक मुकदमा है FB अली केस। FB अली केस पर आपका इन्हिसार है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। उन्होंने सवाल किया, क्या मौजूदा केस में किसी पर फ़ौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है? जवाब है नहीं। फिर आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। अब दिलचस्प बात यह है, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जब रावलपिंडी GHQ हमला केस की ज़मानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो जमाल मंदोखेल बेंच ने उस वक्त ये सवालात उठाए थे कि क्या कोई ज़ख्मी हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई गवाह है फ़ौजी, कोई फ़ौजी गवाह नहीं है, CCTV फुटेज नहीं है। तो ये सारा कुछ जब हुआ
تو اس میں جو وہاں پہ سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے ان کی وہ کوئی مدعی ہیں یا گواہ ہیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ میں پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ جس مقدمے کے اوپر آپ بار بار جس کے اوپر آپ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں وہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سروس جو فوجی تھے ان کی ملی بھگت سے ایک وقوع ہوا۔ یہاں کوئی حاضر سروس فوجی افسر ملوث نہیں ہے، یہاں کوئی ریٹائرڈ فوجی افسر ملوث نہیں ہے، یہ تو عام لوگ تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ موجودہ کیس میں کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے؟ آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا کوئی اہلکار ملوث ہو حاضر سروس۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کسی فوجی کا چیک پوسٹ پر کسی سویلین سے کوئی تنازع ہو جائے تو کیا یہ بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دی آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کہہ رہے ہیں اس میں تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ آرمی ایکٹ کا دائرہ کار وسیع کرتے جا رہے ہیں تو پھر کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے، پھر آپ کا جو دہشت گردی کا قانون ہے یا عدالتیں ہیں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے خواجہ عارف سے کہا کہ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ ایف بی علی کیس مارشل لا دور کا ہے۔ بہت اہم بات جو حسن اظہر رضوی صاحب نے کی کہ آپ جب ایف بی علی کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو فوجی افسران تھے ان کے ملوث ہونے کا معاملہ تھا اور ان کی ملی بھگت سے اور ان کی سازش سے جو معاملہ ہوا تھا، ایک تو آپ دیکھیں کہ وہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، عام سویلین نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت آئین معطل ہو چکا تھا، بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے تھے، ایمرجنسی نافذ تھی اور مارشل لا کا دور تھا۔ جب ایف بی علی کیس کا فیصلہ آیا وہ مارشل لا کا دور تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، انہیں ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس بنا۔ مارشل لا اس وقت ختم ہوا جب آئین بنا، 1972 کا پہلے انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اور پھر 1973 کا آئین ہے۔ تو اگر کوئی سوال پوچھے تو عام لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اب تک 3 آئین آئے ہیں، 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا جو اب جاری ہے۔ نہیں، بیسیکلی پاکستان بننے کے بعد 4 آئین آئے، ایک 1956 کا تھا، ایک 1962 کا تھا، ایک 1972 کا تھا، 1972 کا جس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور پھر 1973 کا آئین آیا۔ تو وہ آئین بننے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جو اقتدار سنبھال کے بیٹھے تھے وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تھے، اس نے ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس بنا۔ مارشل لا اس وقت ختم ہوا جب آئین بنا۔ خواجہ عارف نے جواب دیا کہ بات ٹھیک ہے لیکن عدالتی فیصلے میں ایمرجنسی کے نفاذ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس پر معزز بینچ نے کہا کہ آپ حقائق کو تو نہیں نا تبدیل کر سکتے، اگر فیصلے میں نہیں ہے تو آپ حقائق کو تو نہیں تبدیل کر سکتے۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے لیکن عدالتی فیصلے میں ایمرجنسی کے نفاذ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ایف بی علی کیس میں جن افراد پر کیس چلایا گیا وہ ریٹائرڈ تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کنٹونمنٹ جو کینٹ کا ایریا ہے، اگر کسی سپاہی کا سویلین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو کیس کہاں جائے گا؟ خواجہ عارف نے کہا اختلاف الگ بات ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ ملٹری ٹرائل کے معاملے کو بہت وسعت دی جا رہی ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے جواب دیا کہ زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت کرنے پر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے کہ آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کس نے کی؟ خواجہ عارف نے کہا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ وہ جو عمران خان کی بات کی جاتی ہے تو ابھی تک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے۔ خواجہ حارث کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے بقول جو سرکار کا کیس ہے ان کے بقول تو ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے۔ تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ کوئی ماسٹر مائنڈ یا کوئی سازش والا بھی اس کیس میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی، جو سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، یہ 1967 سے قانون موجود ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ایک اہم سوال کا جواب دیں کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ سوال پوچھا گیا کہ خواجہ صاحب آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ایک اہم سوال کا جواب دیں کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر اس کا ٹرائل ہوا؟ لوگ کیسے بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی اپنی ناکامی ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ کسی فوجی افسر کے خلاف
کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور کسی فوجی افسر کے خلاف کوئی ٹرائل 9 مئی کا نہیں ہو رہا۔ یہ خواجہ حارث صاحب نے آج بتایا کہ 9 مئی میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے کے خلاف کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، اور جب عدالت نے پوچھا کہ کور کمانڈر ہاؤس تک کیسے پہنچ گئے، یہ تو سیکیورٹی کی اپنی ناکامی ہے، تو خواجہ حارث نے جواب دیا کہ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا، تو اس پر بینچ نے کہا، خواجہ حارث صاحب کی جانب سے کہا گیا جی اس وجہ سے نہیں روکا تاکہ کوئی قیمتی جان کا نقصان نہ ہو، جو مظاہرین کو اس وجہ سے نہیں روکا۔ تو جسٹس حسن رضا رضوی صاحب نے کہا صرف گولی تو نہیں ہوتی نا، اور بھی طریقے ہوتے ہیں روکنے کے، تو وہ روکا جا سکتا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے کہ ایف بی ایل ای پر الزام ادارے کے اندر کے کچھ لوگوں سے ملی بھگت کا تھا۔ ادارے کے اندر سے کسی کی شراکت ثابت ہونا لازمی ہے۔ ادارہ افراد پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اندر کے افراد سے متعلق کوئی تعلق بتائیں۔ خواجہ حارث صاحب اندر سے کس کا کوئی تعلق تھا یا کوئی رابطہ تھا؟ خواجہ صاحب میرا آپ سے ایک تعلق ہے، کیا یہ اس کیس میں ہماری ملی بھگت بھی نہیں بن جائے گا؟ جو جرم سرزد ہوا اس میں ہم دونوں کا تعلق تھا یا نہیں تھا وہ بتانا لازم ہوگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں اور بتائیں کہ آپ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے نکلے ہیں کیا کوئی اندر کا بھی بندہ ملوث تھا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا اگر میں کسی دفاع کے ادارے سے جا کر بندوق چرا لوں تو اس کا بھی ٹرائل وہیں ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا بندوق چوری میں پھر اندر سے کیا تعلق ثابت ہوگا؟ جس بندوق سے سپاہی نے جنگ لڑنا تھی وہ چوری کر لینا اس کو کام سے روکنا ہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا پھر یہ بتائیں بندوق چوری کی ایف آئی آر کہاں ہوگی؟ 9 مئی کو کئی لوگ تو ویسے ہی چلے جا رہے تھے، ویسے ہی وہاں گھوم پھر رہے تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ خواجہ حارث نے جواب دیا ان تمام لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں چلا، میں ملزمان کی تفصیل پیش کروں گا۔ ڈسپلن کے بغیر فوج جنگ نہیں لڑ سکتی، فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے؟ ATA آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے وہ آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے، ATA میں سزائیں زیادہ ہیں، رعایتیں بھی نہیں ملتی۔ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی اور خواجہ حارث صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کل تک اپنے دلائل مکمل کر لیں گے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ ایک سینئر صحافی کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب تک جو بینچ کا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں بنتا، اس حد تک بینچ کنونس ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ضرور ہے کہ وہ جو دفعات ہیں جو کالعدم قرار دی گئی تھیں سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں آرمی ایکٹ میں عام سویلین کے ٹرائل سے متعلق دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، ان کو بحال کیا جا سکتا ہے اور وہ مستقبل میں پھر جا کے یہ معاملہ پھر چلتا رہے گا۔ لیکن 9 مئی کی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حد تک جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں جائے گا، جس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اصل مسئلہ اور پریشانی عمران خان سے متعلق ہے کہ جو آج خواجہ حارث نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ کو بھی لے جایا جائے گا۔ تو اگر 9 مئی کے مقدمات کی حد تک یہ معاملہ یہیں رک جاتا ہے اور اس میں کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی کہ یہ فیصلے کالعدم قرار دے کہ ان کو دہشت گردی عدالتوں کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کے ٹرائل ہو چکے ہیں، وہ اپنی سزا کاٹ چکے ہیں، کئی اپنی سزا بھگت چکے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی کہ اب نئے سرے سے زیرو سے یہ گرفتار ہی رہیں گے، اب دہشت گردی عدالتوں میں ان کا کیس چلے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ عدالتیں اس کے اوپر جب کالعدم قرار دیں گی تو ان سب کو رہا بھی کریں گی۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہوگا۔ خواجہ حارث صاحب کے دلائل کل صرف سوالوں کا جواب انہوں نے دینا ہے، جو اب تک 5-7 مین سوالوں کا جواب دینا ہے جو انہوں نے نوٹ کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی دلائل ہوں گے، لطیف کھوسہ صاحب کے بھی جو مختلف رسپونڈنٹس کے وکیل ہیں ان کے بھی دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر عدالت کسی ڈیسیجن کی طرف آئے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔